नहमदहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पे अपनी रहमतों का साया हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कुरान के जरिए इस दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तो बड़ा मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें रोज़ों का जिक्र है। रमज़ान मुबारक के रोज़े जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे फर्ज किए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से बताया कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना क्यों ज़रूरी है। और ये तकवे के लिए और अपने नफ्स को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि तुम्हें रमजान मुबारक के रोजे फर्ज किए हैं ताकि तुम बच सको, किस चीज से? बुराई से बच सको, गुनाहों से बच सको, बुरे अमाल से बच सको। रमजान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान जहां तक मुमकिन होता है वो अपने आप को बुराई से बचाते हैं। किस लिए? कि हम रोजे की हालत में हैं, हमारा रोजा जाया ना हो जाए। हमारे अंदर डर होता है कि अल्लाह ताला हमारा रोजा कबूल करेगा कि नहीं करेगा। हम हर काम बड़ी समझ के, बड़ी अकल इस्तेमाल करते हुए करते हैं ताकि हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए जिसकी वजह से हमारा रोजा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल ना हो, हमारी भूख प्यास अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद ना आए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे चंद दिन जो थे वो किस लिए रोज़ों फर्ज किए? ताकि हमें पता चल सके कि हम जो हैं अपने आप को कंट्रोल करने पे आए, अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहें तो आसानी के साथ हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है नफ्स को कंट्रोल करना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ में ये भी बताया कि ये वो लोग कर सकते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह ताला की उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत होगी, यानी कि डर होगा। डर ये नहीं है कि इंसान डर में आके, कई दफा ऐसा होता है कि वो बागी हो जाता है। एक डर होता है मोहब्बत वाला कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम अक्सर उसकी पसंद के काम करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको नाराज किसी सूरत भी ना करें। हर मुमकिन कोशिश होती है, अपने वालिदैन या किसी से भी हम मोहब्बत करते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है? हम उनकी पसंदीदा शख्सियत बने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यहाँ पे फरमाया कि तुम बच जाओ बुराई से ताकि तुम मुत्तकी लोगों में शुमार हो सको। आगे मजीद हम इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के हवाले से ही आज के लेसन में भी पढ़ेंगे। तो आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहरु महीना रमजाना रमजान का, अल्लज़ी वो जो, उनजिला नाज़िल किया गया, फीही इसमें, अल कुरान कुरान, हुदन हदायत है, लिन्नासी लोगों के लिए, वबश्शिरातिन और वाज़े दलीलें हैं, मिनल हुदा हदायत में से, वल फुरकान और हक और बातिल में फर्क करने वाली, फमन तो जो कोई, शाहिदा हाजिर हो, मिनकुम तुम में से, अशहरा इस महीने को, फल यसुम तो चाहिए कि वो रोजे रखे इसके, बमन और जो कोई, काना हो मरीजन बीमार, औ या अला सफर किसी सफर पर, फ़इद्दतुन तो तादाद पूरी करना है, मिन अय्यामिन दिनों से, उखर दूसरे, जुरीदु अरादा रखता है, अल्लाह अल्लाह ताला, बिकुम तुम्हारे साथ, युस्रा आसानी का, वला और नहीं, युरीदु इरादा रखता, बिकुम तुम पर, उसरा तंगी का, वली तुकमिलुल इद्दता और
تاکہ تم پوری کر سکو تعداد، ولی تکبراللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ اوپر ماں اس کے جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ شہر مہینہ، شین ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رمضان رمضان کا، را میم دوات اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ والفرقان اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی، فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شاہدہ حاضر ہو، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فل یسن تو چاہے کہ روزے رکھے، اس کے سواد واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعدتم تو تعداد پوری کرنا، عین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یرید وہ ارادہ رکھتا ہے، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یسرا آسانی کا، یا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اسرا تنگی کا، عین سین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ولی تکملو تاکہ تم پوری کر سکو، کاف میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ولی تکبر اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو، کاف بارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، ہادا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتؤمنوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت میں سے اور حق اور باطل میں سے فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو یا دوسرے دنوں میں شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور تم لوگوں کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکو، بیان کرو اس پر کہ تمہیں اس نے ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تم پہ روزے فرض کیا گیا۔ انزل علیہ القرآن، عظیم مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی فضیلت کے بنا پر قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے، اور مومنوں کے لیے خیر و برکت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے مقرر کر دیے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات نفس سے روکا، میری سفارش قبول کیجئے۔ پس دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخی ہو جاتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آ کے ملتے تھے، اور جبرائیل امین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دورہ قرآن کیا کرتے تھے، تو یقیناً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ کی نفع کی رسائی میں تنگ و تیز ہوا ہوا سے تنگ و تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز ہو جاتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی جب جبرائیل امین آتے دورہ قرآن کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ اس ٹائم بہت زیادہ سخاوت کرتے، یعنی کہ لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے، اور رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کا اجر 700 گنا اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ رمضان کے مہینے میں آ کے نکالتے ہیں، تاکہ وہ اپنا فرض جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں ایک تو قبول ہو جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں جتنی بھی آپ لوگ صدقہ کریں گے، جتنی بھی آپ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ رب العزت اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا الحمدللہ۔ تو اس وجہ سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، ایون کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں ڈیلی راشن تقسیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا ہے اور ساتھ میں دل بھی دیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس مال تو بہت ہے لیکن دل نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کے پاس مال تو نہیں ہوتا لیکن دل ہوتا، ان کے پاس جتنی بھی گنجائش ہوتی ہے وہ چھپکے سے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اور اس رمضان المبارک یعنی کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ ثواب کا کام کیا ہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ کچھ بھی عبادت کرو، اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو 700 گنا تک بڑھا کے دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان دین ہے ہمارا، ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گھر بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں کوئی مقیم ہے وہیں بیٹھے ہوئے اپنی رحمتوں کا نزول ہم پہ برسا رہا ہے، اور ہم اس قدر بدقسمت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ راستہ ملے تاکہ ہم جلدی سے جو ہے نا اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معتبر بنا لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ہمیشہ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکاؤ گے، اپنے آپ کو کھپاؤ گے، اپنے نفس کو کچلو گے، تب کہیں جا کے اللہ رب العزت آپ کو عزتیں عطا کرے گا۔ اور انسان جو جتنی بھی اسٹرگل کرتا ہے نا، اس کا سب سے پہلا جو ہوتا ہے نا کہ میں معتبر بنوں، میری عزت ہو، لوگوں میں میرا مقام ہو، تو یہ مقام، مرتبہ، عزت، مال سب کچھ تب ہوگا جب آپ اللہ کے رستے پہ نکلیں گے اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے اور اپنے آپ کو تھکائیں گے، اس قرآن کے لیے تھکائیں گے۔ اب جب اپنے آپ کو تھکائیں گے نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے لیے کوئی محنت نہیں کرو گے، ان پہ خرچ نہیں کرو گے، آپ نماز نہیں پڑھو گے، آپ قرآن نہیں پڑھو گے، آپ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لو گے، تو کیسے آپ اس پہ صبر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور جن کے پاس جو یہ اعمال نہیں کرتے، جن کے پاس ایسی دولت ہے، ان کے پاس حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، کروڑوں کے خربوں کے وہ مالک ہیں، انڈسٹریز کے مالک ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے، اور جو دے کے آزماتا ہے نا وہ انتہائی سخت آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جب کچھ چھین جاتا ہے نا تو انسان آٹومیٹکلی اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ سے گریہ زاری کرتا ہے، گلے شکوے کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہونا تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری اپنی محنت کے بدولت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت تو اس کو آزما رہا ہوتا ہے۔
اور اس آزمائش میں وہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کس قدر بڑی آزمائش میں ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش سے بچائے، خاص طور پہ ایسی آزمائش میں جس میں ہمیں تمیز نہ رہے کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں یا اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہم پہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی للناس، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ابن جریج رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس میں لوگ اس میں ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن مجید اپنے احکامات کے ذریعے حق کی طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت میں واضح دلیل ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس میں بینات یعنی کہ دلائل ہیں۔ قرآن پاک ہر مسائل میں آپ کو دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ یہ جو بات ہے اس طرح ہے اور اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں۔ قرآن مجید میں حلال و حرام کے دلائل اور حدود مقرر کی ہے اللہ رب العزت نے الحمدللہ۔ والفرقان، اور الفرقان سے مراد ہے کہ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان کریں۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلت عطا کی ہے جس کی وجہ سے دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا پہلا، اللہ رب العزت جو اس کو شرف بخشا۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ رمضان المبارک میں ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان یعنی کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ شیاطین مضبوط ترین زنجیروں میں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3277۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ فرشتے روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی بخشش کی جاتی ہے، یعنی کہ چاند رات جو ہوتی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تیاریوں میں لگا لیتے ہیں، کپڑے پریس کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، وہ رات کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت اس رات ہمیں اجر دیتا ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں ہم اس رات کو اکثر ہی گوا دیتے ہیں۔ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز کے درمیان کا جو ہے گیپ وہ دوسرے گناہوں کا کفارہ، یعنی کہ صغیرہ گناہ، جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان تک کا کفارہ ہے، اور ان گناہوں کا جو اس میں بیچ میں ہوئے جب تک کبیرہ گناہ نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 550۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ رمضان سے رمضان تک اور نماز سے نماز تک کا جو گیپ ہے اس میں کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات میں فرمایا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں شرک ہے، زنا ہے، دھوکہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے حسد کرنا، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یتیم کا مال کھانا، ایسے ہی بہت لمبی چوڑی اللہ رب العزت نے لسٹ بتائی ہے ہمیں گناہ کبیرہ کی۔ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، فرض کرے کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکل آتی ہے مذاق کے طور پہ یا ایسے انداز میں کہ ہمارا ارادہ وہ نہیں ہوتا، لیکن اگلے ہماری بات سے کسی کا دل دکھتا ہے تو وہ بھی صغیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور جانے انجانے میں ہم لاتعداد گناہ کرتے ہیں دن میں،
اللہ رب العزت اس قدر رحمان الرحیم ہے، اس قدر ہم پہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بشارت دی کہ اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لیتے ہو تو صغیرہ گناہوں کو میں ایسے ہی معاف کر دوں گا، تمہارے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی برکت کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو یہاں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ رمضان المبارک سے رمضان المبارک تک کا کفارہ ہے، اور نماز سے ایک نماز سے دوسری نماز، اور جمعے سے لے کے جمعے تک کے درمیان کا جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے۔ الحمدللہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے والی نیکی اور احسان کے کام کون کون سے ہیں، وضاحت کرے۔ روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، رات کا قیام کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، روزہ افطار کروانا، اعتکاف کرنا رمضان المبارک کی خصوصی عبادات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کے غرض سے مسجد میں بیٹھنے کو اعتکاف کرتے ہیں، مسجد میں رکنے کو اعتکاف کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایسے ہو جاتے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کمر بستہ ہو جانا، اور سب کچھ چھوڑ دینا، سب کچھ، اور خاص اپنے رب کے حقوق کے یعنی کہ مسجد نبوی میں اللہ رب العزت کے نبی مسجد نبوی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے کٹ آف ہو جاتے، اپنی بیویوں سے، دنیا داری سے، ہر معاملات سے بالکل قطع تعلق ہو کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے۔ اور اسی رات میں یعنی کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں عمرہ کرنا، کثرت سے دعا کرنا۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی کہ لوح محفوظ جو ہے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ہے، اور اس کے جو ساتوں آسمان کے نیچے بیت العزت ہے، بیت المعمور جس کو کہتے ہیں، اس پہ ایک ہی دفعہ اترا۔ پھر اللہ رحمت للعالمین پر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں تک حسب ضرورت وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ قرآن مجید کی کیا صفات ہیں؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ کو لازم پکڑ لو، اور وہ خوش ہے تو اس تمام چیزوں سے بہتر ہے جو انہوں نے جمع کیا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ دنیا کا سارا مال و متاع ایک سائڈ پہ، اور قرآن کی علم، قرآن کی محبت، قرآن کو پکڑ لینا، پکڑنے سے مراد اس کے احکامات کو پکڑ لینا، وہ ساری دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 58۔ اس کی بلائی سے جنوں انسان اور کائنات کی ساری مخلوق برکت حاصل کرتی ہے اور قیامت تک حاصل کرتی رہے گی۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ قرآن مجید فضل اور کمال اور سر بلندی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی مرتبہ ملے، مقام ملے، سر بلندی ملے، اور اللہ رب العزت ہمیں عزتیں دے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لینا ہے، اور یقین کریں، یقین کریں، آپ قرآن کو اپنے سینے سے محفوظ کریں اور اپنے آپ کو اس لائق اس لیول پہ لے کے آئیں کہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھنا چاہتی ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں یاد کرنا چاہتی ہوں۔ اب یقین کریں، یہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، اور آپ کے اندر دنیا سے بیزاری ہوگی۔ جب انسان قرآن کی طرف چل پڑتا ہے نا، قرآن کا داعی بن جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا بن جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا بن جاتا ہے، تو اس کو دنیا کی محبت اللہ اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔
उसे नहीं फर्क पड़ता फिर कोई उसे क्या कह रहा है, उसे नहीं फर्क पड़ता कौन सा फैशन चल रहा है, उसे नहीं पता चलता और ना फर्क पड़ता है कि कौन सा ब्रांड आजकल अपर पे आया हुआ है, कौन सा ब्रांड ज्यादा वैल्यू रखता है, कौन से ब्रांड जो है डिस्काउंट ऑफर लगी हुई है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा मैं बहुत खुश हूँ। और जिसको कुरान की नेमत मिल जाए तो सोचें उसको कोई और नेमत चाहिए? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वो कभी भी इंसान, जो इंसान कुरान से मोहब्बत करता होगा, कुरान की दौलत पाने के बाद उसको किसी चीज की भी दौलत की तमन्ना नहीं रहेगी, ना माल की, ना मता की, ना औलाद की, ना कारोबार की, कुछ भी नहीं। जो अल्लाह देगा उस पे वो खुश होगा। अल्लाह अगर उसे बेटियां देगा तो वो उससे बेटियों पे खुश होगा। अल्लाह उसे बेटे देगा तो वो उसे पे राजी होगा। और अल्लाह उसे कुछ ना देगा तो वो उसी पे राजी होगा कि ये मेरे रब का फजलो करम है, उसने मुझे कुरान का इल्म तो दे दिया, मुझे दीन तो सिखा दिया, मुझे अपनी अपनी किताब का इल्म तो दे दिया। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको औलाद नहीं दी, अल्लाह ताला ने उसके लिए कितना बेहतरीन सोचा हो, उसकी जिम्मे कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगानी हो। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद जैसी जिम्मेदारी उस पे नहीं डाली। क्या पता अल्लाह ताला ने उसके आने वाली जिंदगी में उसे दाइये कुरान बनाना हो। तो अल्लाह ताला अगर कुछ नहीं दे रहा तो समझ लें कि इसका नेमल बतर मुझे बहुत ही बड़ा मिलने वाला है और मेरे जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद दुनिया व आखिरत की भलाइयों कामयाबियों की तरफ दावत देते हैं। कुरान मजीद की रहमत, शफकत और मेहरबानी मोमिनों और काफरों और जानवरों और इंसानों, जिन्नों और सारी मखलूक के लिए जारी और सारी है। इसमें लफज आया है काफरों। काफरों पे किस तरह? ये कुरान अगर हम काफरों के सामने भी पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिल पे भी असर डालता है। बेशक वो वक्ती तौर पे ही डाले, लेकिन कुरान के ये मौजा है कि आप किसी के सामने भी पढ़ेंगे, इवन के जानवरों के सामने भी आप पढ़ेंगे तो वो भी आपके कुरान को सुनेगा तवज्जो के साथ। कुरान मजीद दिल में उतर जाने वाली नसीहत है, नेकी की तरगीब देता है और बुराइयों से रोकता है। कुरान मजीद नूर है जिसकी रोशनी से कुफर और शिरक के अंधेरे दूर हो जाते हैं और जहालत का मैल उतर जाता है। अन्निसा आयत नंबर 147। कुरान मजीद शिफा है इंसान, फिक्र और रूह की जिनकी बीमारियों में मुब्तला है, जो कुफर और शिरक और जहनी दबाव और इस्तराब की वजह से तारी रहती है, या बातनी बीमारियों जैसे हसद, तकब्बुर, हवस वगैरह का इलाज है। कुरान मजीद हक और सदाकत का निगरान है, हक की तस्दीक और तायीद करता है। कुरान मजीद ऐसा जिक्र है जिसमें रूह तरोताजा हो जाती है। अ, कुरान पाक होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होता है। कुरान पाक पढ़ने वालों को क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होता है। कुरान मजीद में सादत और कामयाबी के तमाम सारे अमूर की तफसील और वजाहत है। कुरान मजीद सच्ची और पाकीज़ा जिंदगियों की रूह है। जब तक किसी के अंदर कलामुल्लाह की सच्चाई सच्ची रूह नहीं उतरती उसकी जिंदगी बेमानी होती है। अशुरा आयत नंबर 52। पाकीज़ा जिंदगियों की रौनक इसी में है। कुरान मजीद की फजीलत क्या है? कुरान मजीद की फजीलत, कुरान मजीद क़यामत के दिन शफाअत करेगा। सैयद अबू अमामा बाहली रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन के आएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1874। कुरान मजीद का माहर मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कुरान में माहर हो वो उन फरिश्तों के साथ हो जो मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गी वाले हैं। और इसमें ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है जो हिफज करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है
کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور ضرور بضرور ان کو ان معزز فرشتوں میں شمار کرے گا قیامت کے روز، جو آج کے دور میں عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں وہ حفظ شروع کر لیا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم نے پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد کروانے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں محفوظ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی خوشخبری دی، اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بڑی انعام کیا ہو سکتا ہے کہ روزے قیامت فرشتوں کے ساتھ، وہ بھی معزز فرشتے، معتبر عزت والے فرشتے جو ہیں، ان کے ساتھ وہ حافظ قرآن ہوگا، قرآن کا ماہر ہوگا۔ اور جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم، بخاری، ترمذی سب نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اسد بن صغیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی باندھا ہوا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو بھدکنے لگا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا رک گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کر دی تو گھوڑا پھر بھدکنے لگا، ایک مرتبہ اس مرتبہ پھر جب آپ نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہوگا، تیسری مرتبہ جب تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بھدکا تو ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور وہاں سے بچے کو ہٹا لیا اور اوپر نظر اٹھائی تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن صغیر تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے، وہ اس سے قریب تھا۔ میں نے اوپر سر اٹھایا، پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس کو روشن چراغ تھا، اور پھر جب میں نے دوبارہ باہر آیا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے، اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ لوگوں سے نہیں چھپتے۔ صاحب قرآن کے حق میں رشک کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی خوبصورت قرآن پڑھتا ہے تو آپ اس پہ رشک کریں کہ کتنا خوبصورت پڑھتا ہے، کاش میں بھی ایسے پڑھ سکتی، کاش مجھے بھی پڑھنا آ جائے۔ ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، ہم ابھی تفسیر ہماری کافی باقی ہے، دوبارہ آپ لوگ جوائن کیجئے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہمارا یہ سلسلہ منقطع ہوگا انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ محتاجوں پہ رات اور دن خیرات کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5025۔ اللہ رب العزت نے دو انسانوں کو بہت بلند مقام دیا اور اس پہ رشک کرنا جائز ہے، کسی اور پہ رشک کرنا جائز نہیں ہے، حسد کرنا جائز نہیں